वालेकुम, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। इस वीडियो में आपको कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक गुद्दी उज़लाती मिजाज यानी गर्म खुश्क मिजाज के जितने भी नुस्खे हैं उसमें मुलय्यन, मुसहल और मकवी, जवारिश, अक्सीर, तरियाक, जोशांदा, रोगन, कहल, ठीक है। ये तमाम जितने भी नुस्खे हैं ये अभी मैंने आपको नाम बताए हैं, ठीक है। गर्म खुश्क मिजाज के नुस्खे हैं, दर्जात के लिहाज से इनमें फ़र्क है, ठीक है। पहला नुस्खा कम असर करता है, दूसरा उससे ज़्यादा, और तीसरे नंबर वाला उससे ज़्यादा, ठीक है। असर मसलन अगर मरज़ शदीद है, किसी को यरकान हो गया है तो उसको ख़त्म करने के लिए फिर शदीद या तेज़ दवाई देना पड़ती है, ठीक है। तेज़ नुस्खा, तो उसके लिए फिर ये दर्जात के मुताबिक मरज़ को देखते हुए ये जो है नुस्खा जात दिए जाते हैं मरीज़ को। अब आपकी खिदमत में मैं इंशाअल्लाह इस तमाम नुस्खा जात की थोड़ी सी तफसील, नुस्खे का मिजाज, नुस्खे का इस्तेमाल का तरीका, बनाने का तरीका और कौन कौन से इज्ज़ा नुस्खे में शामिल होंगे, कौन कौन से आपको चाहिए होंगे नुस्खा बनाने के लिए, इंशाअल्लाह वो बताएंगे। दरअसल हमने पहले जो वीडियो बना रहे हैं वो सिलसिलावार चल रहा है। उसमें सबसे पहले हमने ये अभी जो हम आज वीडियो बना रहे हैं ये 4 नंबर है, ठीक है। 4 नंबर इसको तहरीक भी कहते हैं, यानी ये 4 नंबर मिजाज है। उससे पहले हमने असाबी उज़लाती असाबी और उज़लाती गुद्दी मिजाज, इन तमाम के बारे में वीडियो बना दी है, यानी इन नुस्खा जात के बारे में वीडियो बना दी है। उनका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब इसकी थोड़ी सी तफसील समात फरमाएँ, फिर इंशाल्लाह आपको नुस्खा और इसकी तारीफ़, नुस्खे की इज्ज़ा सब कुछ डिटेल से बताते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है छोटी सी, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके अलावा वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है। क्योंकि ये फ़ायदे वाली वीडियो है और सदका जारिया है, किसी को नेकी देना, नेकी आगे कर देना, ये सदका जारिया है। इसलिए दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, बांटें। देखिए, सबसे पहले इसकी थोड़ी तफसील आप समात फरमाएं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट में हमें कोई भी बात पूछ सकते हैं। उसके अलावा नंबर भी प्रोवाइड किया हुआ है व्हाट्सएप का, उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। गुद्दी उज़लाती तमाम नुस्खा जात जिगरो गुदद को कीमियावी तौर पर तहरीक देते हैं। अब कीमियावी का लफ्ज़ आपके लिए शायद नया होगा, जो हमारी वीडियो पहले से देख रहे हैं, हमारे चैनल को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, उनको कीमियावी का पता होगा, ठीक है। जिगर को मैं फिर भी बता देता हूँ, कीमियावी तौर पर तहरीक देते हैं। एक होता है मशीनी तहरीक, एक होता है कीमियावी तहरीक। अब कीमियावी तौर पर तहरीक देते हैं तो इसका मतलब है कि ये सुफरा पैदा करने के साथ साथ इसका इखराज बंद कर देते हैं। सुफरा मतलब गर्मी, यानी गर्मी पैदा करने के साथ साथ उसका इखराज बंद कर देते हैं, जिसमें रोकते हैं गर्मी को, जिसमें रोकते हैं, बंद कर देते हैं उसका इखराज, ठीक है। ये है बात, इसको कीमियावी तहरीक कहते हैं। यानी पैदा करने के साथ साथ उसका इखराज रोक दिया जाए तो उसको कीमियावी तहरीक कहते हैं। गुद्दी उज़लाती यानी गर्म खुश्क, तमाम नुस्खा जात का मिजाज गर्म खुश्क है। दर्जात के मुताबिक अफ़ाल व असरात में फ़र्क है। मरज़ की शदीद सूरतों में मुलय्यन, मुसहल, अक्सीर और तरियाक 10-10 मिनट बाद देते जाएं ताकि मर्ज़ पर फौरी कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। जैसे जैसे मर्ज़ का ज़ोर कम होता जाए दवा का वक्फ़ा भी बढ़ा दें। यहाँ पर आपको ये जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ ये आपको लिखी हुई एक आर्टिकल की शक्ल में भी मिल जाएगा, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सबसे पहले है गुद्दी उज़लाती मुलय्यन। यहाँ पर आपने ये सुन लिया कि मरज़ की शदीद सूरतों में, यानी मरज़ किसी को ज़्यादा है तो फिर कौन सी दवा देनी है। अब किन अलामतों में इनको इस्तेमाल करना है, सवाल तो ये पैदा हो रहा है। तो ये भी इंशाल्लाह आपको नुस्खे के नाम से, और जब उसकी मैं तफसील पढ़ूँगा तो फिर आपको मैं बता दूँगा कि ये किन अलामतों में इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है, ठीक है। सबसे पहले है इसके गुद्दी उज़लाती मुलय्यन नुस्खे का नाम है और इसके अफ़आल व असरात, यानी इसका मिजाज क्या है, ये कौन से असरात पैदा करता है जिस्म में, ठीक है। जिगरो गुदद में तहरीक, आप स्क्रीन पर भी ये देख रहे हैं, ठीक है, लिखा हुआ। अगर समझ नहीं आ रही तो वहाँ पर भी पढ़े, अगर वहाँ पर भी ना आए तो व्हाट्सएप, कमेंट, किसी के ज़रिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके आप थोड़े से असरात, ये नुस्खा क्या असर करता है जिसमें, वो आप सुने।
जिगर व गुदत में तहरीक पैदा करता है, तहरीक, ठीक है। असाब में तस्कीन और उज़लात में तहलील पैदा करता है। मुहाफ़ज़ हरारत गरीज़ी है। कीमियावी तौर पर सुफरा पैदा करता है। वही पहली बात जो मैंने आपको सबसे पहले बता दी है कि कीमियावी तौर पर सुफरा पैदा करता है, यानी पैदा करने के साथ साथ उसका इखराज रोक देता है। अब किन अलामतों में इसको इस्तेमाल करना है वो आप समात फरमाएँ। मैदा में के दर्द, बेचैनी, रिया, शकम, यूरिक एसिड की ज़्यादती, ठीक है, खूनी पेचिश, कूलंज, कूलंज ये दर्द कूलंज, ठीक है, ये भी एक पेट की दर्द होती है। गुर्दा मसाना की पत्थरी, अगर पत्थरी हो जाए गुर्दा में मसाना में। कब्ज़, फोड़े फिंसी, दाद, चंबल, खारिश और सोजिशी नज़ला, नज़ला ज़ुकाम, ठीक है, इनके लिए बेहद मुफीद है। सुदावी अलामात जिनमें स्याह यरकान यानी खुश्की वाली अलामात, अगर खुश्की जिस्म में ज़्यादा हो गई हो। दरअसल मैं यहाँ पर आपको एक पॉइंट नोट करवाना चाहूँगा, अगर खुश्की ज़्यादा है जिस्म में तो उसको ख़त्म करने के लिए ये कानूनी तौर पर ये असूली इलाज है, ठीक है, गुद्दी उज़लाती। सुदावी का मतलब होता है खुश्की, ठीक है, जिनमें स्याह यरकान, चेहरे पर स्याह धब्बे, बवासीर, सरतान यानी कैंसर, खुश्क दमा, खुश्क खांसी, दर्द दांत, तजर मफासल और रेशा वगैरह, ये तमाम उज़लाती अलामात को ख़त्म करने के लिए बेहद मुफीद है, ठीक है। अब मैंने आपको उसके फ़ायदे बता दिए हैं, ये भी बता दिया है कि किन अलामतों में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये भी मैंने बता दिया है कि ये खुश्की को ख़त्म करके जिगर को एक्टिव करते हैं, ठीक है। जिगर जब बंद हो जाता है, खून पैदा नहीं करता, तो फिर इन नुस्ख़ाजात को इस्तेमाल किया जाता है। इससे जिगर एक्टिव हो जाता है, जिगर में तहरीक पैदा होती है, क्योंकि ये जिगर में तहरीक पैदा करते हैं कीमियावी तौर पर, ठीक है। अब नुस्खे के इज्ज़ा समात फरमाया कि कौन कौन सी चीज़ें आपको दरकार होगी। ये कानून मुफरद अज़ा का फार्माकोपिया है। हज़ूर साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह आपने तरतीब दिया है और आपने ही ये नुस्खा जात तजवीज़ फरमाए हैं। इनका नाम आज भी ज़िंदा है, ठीक है। आपको अल्लाह पाक अजर अज़ीम अता फरमाए, आपकी कब्र पर रहमत करोड़ा रहमत नाज़िल फरमाए, जिन्होंने हम पर एहसान किया बहुत ही बड़ा, ठीक है। सबसे पहले आपने मजाज मालूम करना है, तो वो अब सवाल पैदा हो रहा होगा आपके जहन में कैसे मालूम किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए वीडियोस भी बनी हुई है, तो ये मैं आपको अलामात भी बता रहा हूँ। अगर ये अलामात जिस्म में है तो फिर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नुस्खे के इज्ज़ा समात फरमाएँ। अजवाइन देसी 4 तोले, अजवाइन देसी 4 तोले, सुरख राई 4 तोले, बाबची, बाबची, ठीक है, तेज़पात भी इसको कहा जाता है, तेज़पात 4 तोले लेना है आपने। गंधक आंवला सार 12 तोले। नुस्खा आप अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को पीछे देख करके आप नुस्खा दोबारा सुन लें। तरीका तैयारी इसका जो बनाने का तरीका नुस्खे का वो आप सुने, आप समात फरमाएँ। सब तमाम अद्वियात को बारीक पीस लेना है, ठीक है। तो पीस कर आपस में मिक्स कर ले, अच्छी तरह बारीक कर ले। किसी भी यानी चक्की और जिसे घरों में होता है ना कूटने वाला, कोई भी ग्राइंडर ले लें या कोई भी कूटने वाली चीज़, उसमें डालकर अच्छी तरह दवाइयों को, तमाम जड़ी बूटियों को बारीक कर ले, फिर आपस में मिक्स कर लें आपस में। तो ये मैं तरीका भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपने मिक्स कर लिया, बस तैयार है आपका नुस्खा। अब मिकदार खुराक कौन सी है। 4 रत्ती से 1 माशा, 4 रत्ती से 1 माशा तक दिन में 4 बार हुमरा पानी या चाय इस्तेमाल करें। अब 4 रत्ती और 1 माशा का आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने 1 ग्राम से आधा ग्राम यानी 1 चम्मच या आधा चम्मच आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है, 1 चम्मच या आधा चम्मच दिन में 4 मरतबा इस्तेमाल करना है, पानी या चाय के साथ इस्तेमाल करें। और यहाँ पर एक छोटा सा नोट है कि गंधक आंवला सार के बारे में लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, एक थिंक का शिकार हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसको मुदब्बर या सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गंधक आंवला सार सार की दुकान से ले, इसको वैसे ही बारीक कर ले, ये साफ़ होती है। एक और भी होती है पटाखों में डालने वाली। तो गंधक आंवला सार के बारे में अगर किसी को डाउट है, शक है, तो उसके बारे में मुकम्मल तौर पर हमने वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक भी इंशाअल्लाह प्रोवाइड करने की हम कोशिश करेंगे आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो नुस्खा आपने बिल्कुल तैयार कर लिया, तमाम चीज़ें जो मैंने नुस्खे में पहले बता दी हैं, मिकदार खुराक भी बता दी है, तरकीब तैयारी भी बता दी है।
تو یہ علامات بھی میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے کہ کن علامات میں یہ نسخہ استعمال کرنا ہے، اور میں رپیٹ کر دیتا ہوں، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ خشکی والی جتنی بھی علامات ہیں، اگر آپ کے جسم میں خشکی ہے اور آپ کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ خشکی ہے، تیزابیت ہو گئی ہے، سینے میں جلن وغیرہ کی علامات، یہ موٹی موٹی علامات میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو ان کے لیے یہ نسخہ یعنی مین جو میرا مقصد ہے وہ خشکی کو ختم کرنے کے لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ خشکی کو ختم کرنے کے لیے اس نسخے کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کرنا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا نسخہ ہے وہ ہے غدی عضلاتی مسہل، مسہل، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اس کے تھوڑے سے فائدے آپ سن لیں، اس کے بعد میں آپ کو اس کا نسخے کے اجزاء اور بنانے کا طریقہ، کتنی خوراک آپ نے اس نسخے کی کھانی ہے وہ بھی انشاءاللہ بتا دیتا ہوں۔ یہ محرک جگر ہے، بے ضرر مسہل ہے، بیرونی طور پر داد، خارش، چنبل، پھورے پھنسی پر لگانے سے فوری شفا کا اثر دکھاتی ہے، ٹھیک ہے، اور بیرونی طور پر تیل یا ویسلین میں ملا کر استعمال کرنا چاہیے۔ بیرونی طور پر یعنی باہر کوئی زخم ہے، کوئی خارش ہو رہی ہے تو کسی بھی تیل میں ملا کر استعمال کریں یہ نسخہ۔ درد دانت پر لگانے سے فوراً درد بند ہو جاتا ہے، پرانے ریحی دردوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ اصل میں اس کی افعال و اثرات غدی عضلاتی ملین سے تیز ہے، غدی عضلاتی ملین سے 20 گنا زیادہ تیز ہے یہ نسخہ۔ یہاں پر ٹھیک ہے، اب اس کے نسخے کی اجزاء آپ سماعت فرما لیں۔ غدی عضلاتی ملین آپ نے لینا ہے 45 تولے، اور مغز جمال گھوٹا آپ نے 1 تولہ لینا ہے۔ غدی عضلاتی ملین کیا ہے؟ یہ جو میں نے پہلے نسخے بتائے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے وہ آپ نے 45 تولے لینا ہے، اور مغز جمال گھوٹا، یہ مدبر آپ کر لینا، مدبر کر کے یہ نا جو مغز جمال گھوٹا ہے اس کو بریک کر کے پھر 1 تولہ اس میں ملا لیں۔ اب ترکیب تیاری، پہلے مغز جمال گھوٹا کو خوب اچھی طرح پیس کر صفوف بنا لیں اور پیس کر بریک کر لیں، ٹھیک ہے، پھر اس غدی عضلاتی ملین میں ملا لیں۔ تو چاہے آپ ویسے استعمال کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، تو نہیں آپ چنے برابر گولیاں بھی بنا سکتے ہیں، وہ آپ استعمال کریں۔ 1 گولی دن میں 4 مرتبہ ہمرا پانی یا چائے۔ اب 4 مرتبہ آپ نے دن میں 1 گولی استعمال کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جو ہے جو علامات میں نے بتائی ہیں یا اس سے پہلے علامات بتائی ہیں یہ فوری طور پر ختم ہو جائیں گی۔ اب یہاں پر تھوڑا سا نوٹ آپ سماعت فرمائیں کہ اگر غلطی سے زیادہ مقدار میں کھا لیا جائے یا سمی علامات ظاہر ہو، جیسے دست لگ گئے ہے، پیٹ میں سخت مروڑ پیدا ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں گوند کتیرہ آپ نے لینا ہے، باریک پیس لینا ہے اور لسی میں حل کر کے پلانا ہے، تو انشاءاللہ دوسری خوراک سے ہی آپ کے پیٹ کا جو مروڑ ہے اور موشن لگے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس اگلا نسخہ ہے وہ ہے غدی عضلاتی مقوی جوارش، اس کے بارے میں آپ سماعت فرمائیں۔ اس کے پہلے آپ تھوڑے سے فائدے سماعت فرمائیں کہ یہ اثر کیا کرتا ہے جسم میں۔ ہر قسم کے جوارش کے افعال و اثرات محرک جگر، مسکن اعصاب اور تحلیل عضلات ہوتے ہیں، یعنی یہ جگر میں تحریک پیدا کرتے ہیں، جگر کو ایکٹیو کرتے ہیں، جگر کو تیز کرتے ہیں۔ جگر کے لیے بے حد مقوی ہے، مقوی معدہ ہے یعنی معدے کو طاقت دیتا ہے، منہ سے بدبو آنا، پیشاب کی زیادتی، ریح گردہ یعنی گردہ کی پتھری اور پیٹ میں گیس، مثانہ گردہ کی پتھری، گیس اور مثانہ کی سردی، بواسیر، ہیضہ، اسہال مزمن اور خرابی ہضم، تو درد سر، ٹھیک ہے، اگر ہضم کی خرابی کی وجہ سے سر درد ہو رہا ہو تو اس کے لیے یہ نسخہ فوری اثر کرتا ہے۔ اب میں نے جتنی بھی علامات بتائی ہے ان کے علاوہ بھی جو میں پہلے علامات بتا دی ہے ان پر بھی یہ اثر کرتا ہے، کیونکہ یہ نسخہ اب بعض لوگوں کو تھوڑا سا سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ وہ جو پہلے علامات بتائی ہے اس کا نسخہ تو اور ہے، تو یہ نسخہ ان علامات کو کیسے ختم کرے گا؟ تو یہاں پر میں تھوڑی سی دلیل دینا چاہوں گا کہ میں نے پہلے عرض کی تھی کہ یہ نسخے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں گرم خشک مزاج کے ہیں، اور قانون فطرت کے مطابق خشکی کو ختم کرنے کے لیے گرمی پیدا کی جاتی ہے جسم میں، ٹھیک ہے۔ تو جب خشکی کی جتنی بھی علامات ہے یہ نسخہ اجاز استعمال کرنے سے فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔
تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اب نسخے کے اجزاء سماعت فرما لیں، غدی عضلاتی مقوی جوارش کے، ٹھیک ہے، اجزاء سماعت فرمائیں نسخے کے۔ زنجیل آپ نے لینا ہے 1 تولہ، زنجیل آپ نے 1 تولہ، پودینہ 1 تولہ، اجوائن دیسی 1 تولہ، فلفل سیاہ 1 تولہ، مستگی رومی 1 تولہ، اکر کرہا 1 تولہ، زیرہ سیاہ 1 تولہ، اور زعفران یہ آپ ڈال لے 5 ماشے، ٹھیک ہے۔ چینی آپ تھوڑی سی ملانا چاہے تو ملا لیں۔ سوائے زعفران کے آپ تمام ادویات کا باریک صفوف بنا لیں، ٹھیک ہے۔ چینی کا قوام بنا لیں، جب قوام تیار ہو جائے تو پہلے زعفران قوام میں ملائیں، پھر باقی ادویات ملا لیں۔ چینی آپ نے لینی ہے، یہ قوام بنائیں، اس کا بنائیں، پھر باقی ادویات بھی اس میں ملا لیں۔ اب مقدار خوراک اس کی یہ ہے کہ 4 ماشے سے 9 ماشہ تک۔ 4 ماشے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آدھی گرام یا آدھی گرام سے کم، اب سادہ الفاظ میں آدھی چمچ یا آدھی چمچ سے کم آپ نے استعمال کرنا ہے چائے کے ساتھ یا پانی کے ساتھ، دن میں 4 مرتبہ استعمال کریں۔ تو یہ میں نے جو علامات بتائی ہیں انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو اگلا نسخہ ہے ہمارے پاس وہ ہے غدی عضلاتی اکسیر، ٹھیک ہے۔ گرم خشک مزاج کا نسخہ ہے، اس کا نام ہے اکسیر۔ اس کے تھوڑے سے فائدے آپ سماعت فرمائیں، پھر اس کا نسخے کے اجزاء اور بنانے کا طریقہ، مقدار خوراک کتنی استعمال کرنی ہے وہ بھی آپ سن لینا۔ یہ ہر قسم کے رسائن کے لیے بے حد مفید ہے۔ یہ دوا بے حد مقوی بدن ہے، بدن کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہے یہ دوا۔ بلغمی امراض، پرانے سہال یعنی پیچس اور سنگرانی وغیرہ، سوداوی علامات، مصفہ خون کو صاف کرتا ہے، نجف، کرو مقوی با یعنی یہ مردانہ طاقت کے لیے بھی بہترین ہے، آتشی کی جزام، خارش، داد چنبل، ریشہ فالج، لقوہ، دمہ، ذکاوت حس، احتلام وغیرہ میں فوری شفا کی ضامن ہے۔ جس دوا میں ملا کر دی جائے اس کے اثرات کو 20 گنا کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ جس دوا میں ملا کر یہ نسخہ دے دیا جائے اس کے اثرات کو 20 گنا کر دیتی ہے۔ اگر غدی عضلاتی ملین کے ساتھ ملا کر دی جائے تو درجہ بالا جو علامات میں نے اوپر بتائی ہے، جیسے خشکی والی علامات، ذکاوت حس، مردانہ کمزوری، احتلام اور مصفہ خون، خارش، معدے کی کمزوری، اس کے علاوہ اور بھی علامات ہیں انشاءاللہ، ان کے لیے بے حد مفید ہے، ہمیشہ کے لیے چند دنوں میں ختم کر دیتی ہے یہ دوا، یہ نسخے کے اجزاء سماعت فرمائیں۔ پارا 1 تولہ، گندک آملہ سار 7 تولے، یہ بس 2 چیزیں ہیں۔ پارا اور گندک کو اس قدر کھرل کرے کہ سرما کی طرح سیاہ رنگ ہو جائے، بس تیار ہے۔ کھرل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کوٹنے والے برتن میں ڈال کر اس کو اچھی طرح کوٹتے رہیں، اس کو ڈنڈے سے ہلاتے رہیں، ٹھیک ہے، تو سرمے کی طرح باریک اور سیاہ ہو جائے گا، تو یہ تیار ہے بس۔ اب 4 رتی مقدار خوراک کس کی سماعت فرمائیں؟ 4 رتی سے 2 رتی سے 4 رتی دن میں 4 مرتبہ ہمرا پانی استعمال کرے، ٹھیک ہے۔ تو 2 رتی اور 4 رتی کا مطلب، 2 رتی سے 4 رتی کا مطلب بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، تو میں سادہ الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ اگر گرام کے 10 حصے کر دیے جائیں تو آدھے گرام کے بھی اگر 2 حصے کر دیے جائے تو یہ وہ صورتحال، ٹھیک ہے، یعنی آدھے گرام سے کم آپ نے ایک وقت میں پانی کے ساتھ یا چائے کے ساتھ یہ جو دوائی آپ نے تیار کی ہے استعمال کرنی ہے۔ اس سے اگلا جو نسخہ ہے وہ ہے غدی عضلاتی تریاک، ٹھیک ہے۔ اس کے آپ تھوڑے سے فائدے آپ سماعت فرمائیں۔ یہ نسخہ غدی عضلاتی تمام ادویات سے فوری اثر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کی مقوی معدہ ہے، معدے کو بہت زیادہ طاقت ملتی ہے اس سے۔ ہیضہ جیسی موذی مرض کے لیے بے حد مفید ہے، تریاک ہے یہ ہیضہ کے لیے، ہیضہ کے ہر درجہ میں مفید ہے، چاہے جتنا بھی ہیضہ کا شدید قسم کا مریض ہو تو اس کو یہ فوری طور پر شفا یاب کر دیتی ہے۔ آج تک ہیضہ کا ایک بھی مریض اس سے ناکام نہیں ہوا۔ یہ دوا ہیضہ کے مریض کو 15 منٹ بعد قہوہ سے دینی چاہیے، ٹھیک ہے، قہوہ سے دینی چاہیے۔
ایسی صورت میں جس طرح دوا کا وقفہ کم سے کم کیا جاتا ہے، اسی طرح دوا کی مقدار دوگنی کر دیں۔ صرف تیسری خوراک سے حیضہ کی تمام علامات ختم ہو کر صحت کامل ہو جاتی ہے۔ یہ میں آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا، اور میں یہاں پر بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ حیضہ کے لیے کتنی یہ فوری طور پر اثر کرتی ہے۔ ایسے مریض جو کسی وجہ سے بولنا بند ہو چکے ہو، ان کے لیے اس سے بہتر کوئی دوا نہیں ہے۔ اس کا زبان پر ملنا اور کھلانا ضروری ہے، گلے کو صاف کرتی ہے۔ باولے کتے کا کاٹا ہوئے مقام پر لگانا بے حد مفید ہے، ٹھیک ہے۔ باولا کتا یعنی پاگل کتا جو ہوتا ہے، باولے کتے کا کاٹا ہوا مریض اگر خود ہلکا پاگل ہو جائے تو اس وقت دوا کی خوراک کم از کم 4 گنا کر دے۔ 15-15 منٹ بعد کہوہ کے ساتھ دیں، کہوہ کے ساتھ، یا جس طریقے سے مریض دوا لے سکے۔ اب حیات ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ سستی ہونے کے باوجود جامع الفوائد ہے، یعنی بالکل اس میں چھوٹی سی چیزیں ہیں۔ سستی ہونے کے باوجود جامع الفوائد ہیں، اعصابی عضلاتی تمام علامات کے لیے بے حد مفید ہے۔ تو اس کے آپ طور سے اجزاء بھی استعمال فرما لیں۔ نسخے کے اجزاء میں آپ نے مرچ سرخ، ٹھیک ہے، 4 تولے لینی ہے، رائی آپ نے 4 تولے، اور سم الفار 1 ماشا۔ تمام چیزوں کو آپ نے بالکل باریک کر لینا ہے۔ پھر سرخ مرچ اور رائی ملا کر اس میں خوب کھرل کرے، خوب یعنی اس کو کوٹ کر، ٹھیک ہے، کوٹ کے ڈنڈے سے ہلانا ہے، اس کو کھرل کرنا کہتے ہیں۔ تو جب نخودی گولیاں بن جائے تو اس کو آپ استعمال کریں۔ صفوف بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن چنے برابر اگر گولیاں بنا لی جائیں تو وہ ٹھیک رہیں گی، وہ استعمال کریں دن میں 4 مرتبہ۔ طریقہ کار تو میں نے جس کی تفصیل میں بھی بتا دیا ہے کہ گولی اگر مریض کو شدید قسم کی پریشانی ہے تو وہ اس نے کیسے استعمال کرنا ہے یہ نسخہ، اور کم ہے تو دوا کی مقدار کتنی دینی ہے۔ اس کے بعد غدی عضلاتی جو شاندہ تو انشاءاللہ اس بارے میں آپ سماعت فرمائیں۔ اس کے پہلے تھوڑے سے فائدے آپ سماعت فرما لیں، پھر انشاءاللہ آپ کو میں اس کا نسخے کے اجزاء کون کون سے ہیں وہ بتا دیتا ہوں۔ پیٹ درد، ریاح یعنی گیس، قبض، ضعف عضلات کی وجہ سردی تری، پٹھوں کی کمزوری ہو گئی ہو سردی تری کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے بے حد مفید ہے۔ وہ تمام علامات جن میں غدی عضلاتی ملین مفید ہے، ان سب علامات کے لیے بھروسہ کی دعا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ وہ تمام علامات جن کے لیے غدی عضلاتی ملین مفید ہے، ان سب کے لیے یہ بھروسہ کی دعا ہے۔ تو اب اس کے اجزاء بھی سماعت فرما لیں۔ اجوائن آپ نے لینی ہے 3 ماشے، تیز پات 2 ماشے، رائی سرخ رائی، ٹھیک ہے، 2 ماشے، اور چینی آپ نے حسب ضرورت لینی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ لے لیں۔ سب ادویات کو آپ نے کوفتہ جو ہے پختہ کر کے ایک پاؤ پانی میں بھگو دینا ہے، بالکل باریک نہیں کرنا بلکہ تھوڑا تھوڑا باریک کر کے پانی میں بھگو دیں۔ کچھ دیر بعد آگ پر رکھ کر جوش دیں، یعنی جب بالا آ جائے اور پانی آدھا رہ جائے تو اتار کر چھان لیں، بس تھوڑا تھوڑا پلائیں۔ تو انشاءاللہ یہ 2 خوراکیں ہیں، یہ 2 خوراکیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ مقدار خوراک یہ ہے کہ 1 تولہ سے 2 تولہ تک دن میں 4 مرتبہ پانی کے ساتھ یا پانی کے ساتھ ہی دیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ جو میں نے علامات بتائی ہیں ان علامات کو فوری طور پر یہ ختم کر دے گا یہ نسخہ۔ یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات نوٹ کرانا چاہوں گا کہ جو علامات میں نے پہلے بتا دی ہے میں دوبارہ پھر بتا دیتا ہوں کہ خشکی کی وجہ سے بعض لوگوں کا جو بلڈ پریشر ہے وہ لو بھی ہو جاتا ہے اور ہائی بھی ہو جاتا ہے۔ ابھی بات تو یہاں پر سوچنے والی یا پریشانی والی ہے کہ لو اور ہائی کیسے ہو جاتا ہے ایک ہی مزاج میں، تو وہ میں ابھی آپ کو بتا دوں گا، وہ میں ابھی آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا۔ عضلاتی مزاج کی وجہ سے کمزوری ہو گئی ہو، پٹھوں کا کھچاؤ ہو گیا ہو تو، یا معدے کی کمزوری ہو گئی ہو، منہ پر دانے، چہرے پر خارش، تو ان کے لیے بے حد مفید ہے۔ اور اگر کسی بھی میرے محترم کو بات سمجھ نہ آئے اس حوالے سے تو وہ کمنٹ کرے، واٹس ایپ پر وائس میسیج کریں، انشاءاللہ موقع ملنے پر ڈیٹیل سے رپلائی کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہے غدی عضلاتی روغن، ٹھیک ہے،
یہ اس کے تھوڑے سے آپ اجزاء نسخے کے تھوڑی سی فائدے سماعت فرما لیں، پھر انشاءاللہ آپ کو بنانے کا طریقہ اور اجزاء وغیرہ سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ یہ روغن بیرونی طور پر استعمال ہوتا ہے۔ بیرونی کا مطلب ہوتا ہے باہر، جسم کے اوپر والے حصے میں، یعنی جسم کا ظاہری جو بھی حصہ ہے وہاں پر استعمال ہوگا۔ جوڑوں کا درد، جوڑوں کا پتھرا جانا، درد سر میں درد ہو رہی ہو، سینہ میں درد ہو رہی ہو، نیمونیا، پسلیوں پر مالش کرنے سے فوری طور پر درد ختم ہو جاتا ہے۔ چونکہ گرم خشک ہے اس لیے ورم اور چوٹ کے مقام پر لگانے سے ورم یعنی زخم تحلیل ہو جاتا ہے، زخم ختم ہو جاتا ہے۔ اور درد کان، بہراپن، درد دانت وغیرہ کے لیے آب حیات ہے۔ غدی عضلاتی طلا کا کام بھی کرتا ہے، یعنی عضو مخصوص کی تمام عضلاتی علامات کے لیے بے حد مفید ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا میں پوائنٹ نوٹ کرانا چاہوں گا کہ اگر عضو تناسل، یعنی عضو تناسل تھوڑا سا با ادب لفظ ہے، اس لیے میں یہ استعمال کر رہا ہوں، لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے۔ عضو تناسل اگر خشکی کی وجہ سے رگیں پھول گئی ہو، رگوں میں خون پراپر نہ جاتا ہو یا رگیں کمزور ہو گئی ہو خشکی کی وجہ سے، تو عضو تناسل پر مالش کرنے سے اس کی جو خون کی روانی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے اور عضو تناسل کی کمزوری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے نسخے کے اجزاء سماعت فرما لے۔ 7 اجوائن آپ نے لینا ہے، 7 اجوائن 1 تولہ، ٹھیک ہے۔ 7 پودینہ 2 تولے، 2 ماشی آپ نے لینا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ آدھا تولہ ہے۔ 7 پودینہ آدھا تولہ، روغن تارپین 4 تولہ، اور روغن تارا میرا 1 پاؤ۔ یہ تمام چیزیں آپ نے لے لینی ہیں۔ اس کے بعد بنانے کا طریقہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ پہلے 7 اجوائن اور 7 پودینہ کو ملا کر ایک صاف شیشی میں ملا لیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس میں روغن تارپین ملا لیں تاکہ تمام ادویات ہے وہ اچھی طرح حل ہو جائیں۔ اس کے بعد اس میں روغن تارا میرا ملائیں، بس غدی عضلاتی یعنی گرم خشک مزاج کا روغن تیار ہے۔ استعمال کا طریقہ بھی سماعت فرمائیں آپ۔ بیرونی طور پر استعمال ہوتا ہے، مقام معوف پر ہلکی ہلکی مالش کر کے اوپر کپڑا باندھیں۔ معوف یعنی جو ناف ہوتی ہے۔ تو اس کے میں نے آپ کو فائدے بتا دیے ہیں۔ یہ بہترین جو گرم خشک مزاج کا جو روغن ہے، یہ بیرونی طور پر زخموں کو فوری طور پر تحلیل کر دیتا ہے۔ زخم اگر کوئی نارام آ رہا ہو تو اس کو فوری طور پر یہ تحلیل کرتا ہے، تو وہاں پر پھر صاف ہو جاتی ہے جگہ، زخم ختم ہو جاتا ہے۔ آخری نسخہ ہے ہمارے پاس غدی عضلاتی کہل اس کا نام ہے، گرم خشک مزاج کا کہل۔ یہ کرتا کیا ہے؟ یہ دراصل آنکھوں کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے تھوڑے سے فائدے دیکھیں کہ آنکھوں کی تمام عضلاتی علامات کے لیے بے حد مفید ہے۔ وہ مفید کیسے ہے؟ تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ اگر خشکی زیادہ ہو گئی ہو، جسم میں تری زیادہ ہو گئی ہو، آنکھیں روشنی میں کھلتی ہے تو انسان آنکھیں فورس تھوڑی سی لگانی پڑتی ہے آنکھوں کو کھولنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ آنکھوں میں خشکی اگر زیادہ ہو گئی ہو، آنکھیں خشک ہو گئی ہو، یا آنکھوں میں جو جالا وغیرہ آ جاتا ہے، آنکھوں کا رنگ چینج ہو گیا ہو، رنگ چینج سے مراد ہوتا ہے پیلا ہو گیا ہو خشکی کی وجہ سے، تو یہ چونکہ گرم خشک مزاج کا ہے تو یہ انشاءاللہ یہ بالکل آنکھوں کی تمام علامات کو ختم کر دے گا۔ اس کا اجزاء سماعت فرما لیں نسخے کے۔ آپ نے لینا ہے ماں میرا چینی آپ نے لینی ہے 1 تولہ، مغز تخم نیم آپ نے 2 تولے لینا ہے۔ بس 2 چیزیں ہیں۔ 2 گھنٹے تک آپ نے مسلسل کھرل کرنا ہے، تو اس کے علاوہ بس یہ نسخہ تیار ہے۔ یہ آنکھوں پر لگائے انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جو علامات بتائی ہیں یہ ان کے لیے بے حد مفید ہے۔ تو آخر میں پھر گزارش چاہوں گا کہ اتنی بڑی دنیا ہے یوٹیوب کی، آپ ہمیں کہاں ڈھونڈیں گے، اس لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو بھی ویڈیو ہماری آئے گی وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ دراصل ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ عام آدمی جو کہ بالکل معلوم نہیں ہے جس کو صحت کیا ہے، انسان اگر غصہ کرتا ہے، بچے غصہ کرتے ہیں، بڑے چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس کی اتھینٹک وجہ کیا ہے، تو ہمارا جو تفصیل سے بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ عام آدمی بھی سمجھے، خود علاج کرے، اپنا پروپر سمجھ جائے۔ دیکھیں نا، بالکل باریکی سے ہم بتا رہے ہیں، مزاج کا بار بار نام لے کر بتا رہے ہیں۔ اگر پھر بھی کوئی سمجھتا نہیں ہے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ پھر ہم کو بتائیں، کمنٹ کرے، واٹس ایپ پر وائس میسیج کر دیں، انشاءاللہ
موقع ملنے پر آپ کو ضرور گائیڈ کیا جائے گا۔ اللہ پاک سب کو صحت دے، تندرستی دے۔ تو یہ کہ قانون مفرد اعضاء ہی ہے جو فطرت کے مطابق علاج کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا علاج نہیں ہے جو کہ حضور صاحب مطلع رحمۃ اللہ علیہ نے قانون مفرد اعضاء کو استعمال کرتے ہوئے، بلکہ آپ تو قانون مفرد اعضاء کے رہبر ہیں، آپ نے ہی قانون مفرد اعضاء متعارف فرمایا اور پھر اس طریقہ سے علاج فرمایا آپ نے۔ تو آج یہ پوری دنیا میں رائج ہو رہا ہے قانون مفرد اعضاء، اس سے بہت سے لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ لا علاج بیماریاں، ٹھیک ہے، جن بیماریوں کا علاج میڈیسن، انگریزی میڈیسنز میں نہیں ہے، ہومیوپیتھ میں نہیں ہے، ایلوپیتھ میں نہیں ہے، تو قانون مفرد اعضاء میں اس کا علاج ہے۔ وہ کیسے ہے؟ وہ اس طریقے سے ہے کہ پہلے قانون مفرد اعضاء کے مطابق ہم تشخیص کرتے ہیں کہ اس کا مزاج کون سا ہے۔ مزاج اگر معلوم ہو جائے تو پھر اگر کیمیاوی تحریک ہے یا مشینی تحریک ہے، جو بھی تحریک ہو، تو اس میں جو مواد جسم میں رکا ہوا ہے، چاہے جس بھی مزاج کی وجہ سے رکا ہوا ہے، اس کو خارج کرتے ہیں۔ اگر خارج ہو چکا ہے تو اس کو پھر جمع کرتے ہیں، تو انشاءاللہ انسانی صحت برقرار ہو جاتی ہے۔ آخر میں ایک گزارش آپ سے میں دوبارہ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ یہ جاننے والی اچھی ویڈیو ہے۔ السلام علیکم جی۔